अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। अदालतों से कुछ खबरें आ रही हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी अदलिया के हवाले से कुछ बातें की हैं। कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी डिस्कशन हो, लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा असद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑब्वियसली अब आप उस तरह एक्टिव तो नहीं है सियासत में, लेकिन आप सियासत के स्टूडेंट भी हैं, सियासत में पार्टिसिपेट भी करते रहे। 8 फरवरी का इलेक्शन आपके लिए सर सरप्राइज था? जी, कुछ हद तक सरप्राइज था। मतलब जो आवाम में सपोर्ट थी उसका तो कोई किसी को भी शक नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन हुई, कैंपेन नहीं कर सक रहे थे लोग, और ख़ास तौर पे जब सिंबल चला गया, निशान नहीं था पार्टी के पास, तहरीक इंसाफ के पास, तो उसकी वजह से बहुत शक्कू को शुबात थे कि कितना वोटर को पता चलेगा कौन कैंडिडेट है, कौन नहीं है, निकल के आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में लोगों की तवक्को से ज़्यादा वोट नहीं निकला, लेकिन तवक्को से ज़्यादा वोटर घर से निकल के आया और उसने वो निशान भी पहचान लिया और उसने अपनी राय का इजहार भी कर दिया। जी, इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? एक तो पीडीएम की हुकूमत हमने देखी, 16-17 महीने की हुकूमत थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, आप लोगों की जो साबका आपकी जमात है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, या मिक्सचर था? क्या वजह आपको लगती है कि अवाम ने ढूंढ ढूंढ के निशानों के ऊपर वोट डाले? देखिए, ये जो पॉपुलैरिटी अगर आप तहरीक इंसाफ की उसको देखना शुरू करें, तो अगर आप 1 मार्च 2022 से शुरू करें तो आपको एकदम से नज़र आएगा कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और आपके सब टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर एक साथ वो 7-8 शक्लें नज़र आनी शुरू हुई, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, पीडीएम के जो लीडर्स थे वो एक साथ इकट्ठे नज़र आए। तो आप अगले 1 महीने के अंदर अंदर एकदम से आपको ओपिनियन पोल्स के अंदर नजर आना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। तो एक तो उमूमी तौर पर वो जो एक गठजोड़ हुआ, वो सब लोग जो जमा हुए, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ 30-30, 40-40 साल से सियासत कर रहे थे, एक तो उसके खिलाफ रिएक्शन हुआ। फिर उसके बाद जाहिर है ये पुराना सियासत का है कि जो मजलूम होता है वो मजलूम के लिए एक सिंपथी की वेव आती है। इमरान खान जेल के अंदर थे, और मेरे ख्याल में वो जो बिल्कुल आखिरी 2 हफ्ते के अंदर पे दर पे 3 फैसले आए ना, उससे और ज़्यादा जो है वो एक सिंपथी का वोट जो है वो बढ़ा, और लोगों ने कहा कि यार एक शख्स जो है उसके साथ ज्यादती की जा रही है, एक पार्टी के साथ ज्यादती की, अच्छा उसके अलावा जो है वो सिंबल नहीं मिल रहा, सब कुछ नजर आ रहा था कि एक फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अवाम ने जो है वो एक हमदर्दी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर इनको इजाजत नहीं है तो फिर हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और हम खुद जाके सिंबल भी ढूंढ लेंगे और पोलिंग स्टेशन भी पहुंच जाएंगे और हम खुद जाके वोट डालेंगे। ठीक। अच्छा सर, इस वक्त जो हालात हैं वो आपके भी सामने हैं, आइडियल नहीं है, सियासी हालात हों, मौशी हालात हों, इसका वे आउट आप क्या देख रहे हैं? कोई मुज़ाकरात की बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है, आपको वे आउट क्या नज़र आता है और क्या वे आउट मुमकिन है? देखिए, माशी हालात जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, और उसको कोई बहुत बड़ा मईशत का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये पता होने के लिए कोई भी पाकिस्तान में अवाम में अब किसी से भी जाके बात कर लेंगे, उनको पता उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो इस वक्त हालात हैं और पिछले 2 साल से हैं, तो वो जैसे मैंने कहा कि कोई माशी माहिर होने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि हालात जो हैं मईशत के इस वक्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना ये है कि ये जो मईशत के मामलात हैं, मसाइल हैं, ये हल हो ही नहीं सकते जब तक आपके पास एक सियासी इस्तेकाम ना हो। तो ये भी जो मईशत की सूरत हाल है वो भी सियासत से जुड़ी हुई है, और 2 साल से मुल्क के अंदर 25 माह हो चुके हैं, एक सियासी हैजान है, एक सियासी बहरान है। इसके अंदर जाहिर है मईशत का बेहतर होना वो बहुत, अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। तो जब तक आप उसको सियासी सूरत हाल को नहीं डील करेंगे, उससे कैसे करना है? मेरे ख्याल में तो जी मेरी ज़ाती राय जो है वो शुरू से रही है, यही रही है। इस पूरे 2 साल के अरसे में मैंने तो जब भी पब्लिकली बात की है तो एक ही बात की है, कोई ना कोई हल इसका निकालना पड़ेगा। जो तमाम फरीकैन हैं उनको साथ बैठ के कोई ना कोई तरीक़ेकार, कोई ना कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा पाकिस्तान के दायरे के अंदर रहते हुए। जी, अफ्रीकैन से मुराद आपकी सिर्फ सियासी अफ्रीकैन है या जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट ज़रूरी है?
جی بالکل، اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے وہ صرف اس کی اندر جو فیصلہ سازی ہے یا اس کے اوپر جو اثر انداز ہے وہ صرف پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ آج نہیں ہے، یہ تو پچھلے دہائیوں سے ایک بہت بڑا فیکٹر رہی تھی. تو میرے خیال میں اگر میں 3 مختلف بڑے سٹیک ہولڈرز کی بات کروں تو وہ اس وقت کی حکومت ہوگی، وہ تحریک انصاف ہوگی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن سے تینوں ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ کے یہ بات چیت شروع کریں، لیکن جو بھی حل نکلنا ہے وہ یہ تینوں کے جو بھی ان کی ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہوں گے تو پھر ہی جا کے کوئی حل نکلے گا. اچھا سر، آپ سیاست کو مس کر رہے ہیں آج کل؟ نہیں، میں سیاست کو بالکل بھی نہیں مس کر رہا ہوں. انجوائے کر رہے ہیں اس وقت ہاں انجوائے تو خیر اگر ملک کے حالات اچھے ہوں، اس وقت سب لوگ جو ہے وہ کوئی جیلوں میں نہ پڑا ہو اور سب لوگ اس وقت اچھے طریقے سے ملک کی معیشت چل رہی ہو، سیاست چل رہی ہو، پھر انجوائے کریں گے. انجوائے کہنا تو زیادتی ہوگی، لیکن نہیں، وہ جو 11 سال اور خاص طور پہ آخری اس 11 میں سے میں کہوں گا کہ جو 7 سال میں کہوں گا کہ ایسے تھے، یا ہاں تقریباً 7 سال، جو صبح سے شام ہفتے میں 7 دن وہ محنت کر کے میں بوڑھا آدمی ہوں، تھک گیا ہوں. اچھا نہیں، پر کبھی مستقبل میں آپ کی واپسی ہو سکتی ہے سیاست میں؟ نہیں جی، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے کسی نے اطہر آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے تک میں بالکل ٹی وی پر بھی نہیں تھا. آرٹیکلز کچھ لکھنے شروع کیے تھے وہ مختلف ایک زاویے سے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ سیاست میں نہیں ہیں لیکن آپ کو سیاست کی سمجھ تو ہے، اور اس وقت جو بڑے جو اہم سیاست کے اندر جو کردار ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کو آپ جانتے بھی ہیں، تو آپ سیاست کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو جائز سوال ہے سیاست کے اوپر، اور خاص طور پہ کیونکہ جیسے آپ اور میں بات کر رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے اور کس طرف جا رہی ہے، تو آپ بھی نہیں ہوں گے، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اپنی رائے اس میں شامل کرنا، اپنا وزن ڈالنا، جو آپ کے خیال میں بہتر اس کا حل ہو سکتا ہے، میرے خیال میں سب کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور کیا ہے. ویسے ہم نے بھی آپ کے نیچے سینئر سیاستدان لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ بے شک ریٹائرڈ کہتے ہیں کہ آپ ہو گئے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں سر، ماننے کو یہ بالکل ایسا ہی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. اس میں بڑی مزدار میں بتاؤں، ایک میرے دوست ہیں تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں، تو وہ ایک دن مجھے کہتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اسد بھائی، آج چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے کمبل کو چھوڑ دیا ہے، لیکن کمبل آپ کو نہیں چھوڑ رہا. یہ اسی قسم کی صورتحال ہے. اچھا سر، آپ نے دوست کا ذکر کیا، دوستوں سے ابھی بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں؟ جو آپ کی سابقہ جماعت کے دوست ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے؟ اور جماعت آج جس سٹیج پہ کھڑی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے اچھا کیا کہ وضاحت کر دی کہ آپ نے کہا دوستوں سے مراد آپ کی میری جماعت تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان کی کیونکہ سیاسی حلقوں کے اندر عموماً جی وہ تو سر قومی دوست ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یا بھائی لوگ کہا جاتا ہے یا دوست کہا جاتا ہے. ویسے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان دوستوں سے کوئی رابطہ، ظاہر ہے تحریک، ان دوستوں سے کوئی رابطہ نہیں سر؟ نہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. چلیں، ان دوستوں سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن تحریک انصاف کے جو تحریک انصاف کے جی تحریک انصاف ظاہر ہے 11.5 سال ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو بہت لوگ ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تو بالکل رابطہ بھی رہتا ہے. ٹھیک. اور جماعت جس جگہ پہ کھڑی ہے آج، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں جماعت کا اپنا کتنا قصور ہے، مخالفین کا کتنا قصور ہے، یا پھر جو ہے حالات ہی اس قسم تھے کہ کس قسم کے تھے کہ چیزوں نے اس نہج پہ پہنچنا تھا؟ میرے خیال میں یہ تینوں باتیں آپ نے جو کہی نا، یہ تینوں کا کچھ نہ کچھ اس کے اندر عمل درآمد ضرور ہے. ظاہر ہے کوئی بھی جو ہے انسان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، یا کوئی ادارہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو ضرور جہاں پر صورتحال کھڑی ہوئی ہے اس میں شاید مختلف فیصلے کرتے تو ہماری طرف سے بھی، یعنی تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی مختلف فیصلے ہو سکتے تھے. مخالفین تو وہ تو ظاہر ہے، وہ ان کے ذہن میں ایک بات ڈل گئی تھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی، کہ اگر عمران خان رہ گئے تو سب جیل میں ہوں گے. یہ بات ان کے دماغ میں بٹھا دی گئی تھی.
کبھی سر خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان سب کو بند کر دوں گا اور ون پارٹی رول ہوگا پاکستان میں, کبھی کوئی ایسا فارمولا ڈسکس ہوا تھا؟ اور کہ کس کو آرمی چیف لگاؤں گا, 15 سال اگلے یہ کروں گا, آپ بہت زیادہ قریب تھے خان صاحب کے, کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ نہیں جی, ون پارٹی رول تو ظاہر ہے کبھی بھی کوئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ون پارٹی رول ہو بھی نہیں سکتا, اور پاکستان جیسا ملک جو ہے جہاں پر مختلف علاقائی تشخص رکھنے والے لوگ ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, وہاں پہ کبھی بھی ایک جماعت سب کی جو ہے ترجمانی نہیں کر سکتی. نہ میں نے کبھی عمران خان سے یہ سنا. ہاں, جو وہ لوگ جن کو عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن کے اندر ملوث رہے ہیں, عوام کا پیسہ لوٹا ہے, ان کو وہ ضرور کہتے تھے کہ ان کو میں نے نہیں چھوڑنا ہے, اور کوئی چھپ کے نہیں کہتے تھے, وہ تو پبلکلی کہتے تھے, وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے تھے, وہ ضرور تھا. اور دوسرا, جہاں تک کہ آرمی چیف کس کو لگانا, نہیں, یہ بات ہم میں سے کم سے کم کبھی انہوں نے نہیں شیئر کی. ان کے ذہن میں کچھ ہو یا نہ ہو, کبھی ہمارے ساتھ کبھی اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی نہیں ہوئی. کبھی جنرل فیض کا نام لیا ہو کہ جنرل فیض کو میں نے لگانا ہے, کہیں پہ کسی سے ڈسکس کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں. نہیں, میں نے جیسے کہا کہ کبھی یہ موضوع کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا, کبھی اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں ہوئی. میں نے کبھی عمران خان سے گفتگو نہیں سنی کہ آرمی چیف کو اس کو لگانا ہے. جنرل فیض کو وہ ایک اچھا پرفارمنگ ڈی جی آئی سمجھتے تھے, ان کے بارے میں ان کے اچھے تاثرات تھے, اور اسی لیے جس وقت ڈی جی آئی کے چینج کی وقت آیا تھا تو ان کی بڑی ایک اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ جو افغانستان کے اندر ٹرانزیشن اس وقت ہو رہا ہے, بیکاز ان کے ذہن میں جنرل فیض کا بیک گراؤنڈ بھی تھا, اور وہ ان کی قابلیت پہ بھی یقین رکھتے تھے, تو ان کو ریٹین کرنا چاہتے. تو اچھے ان کے بارے میں خیالات ضرور تھے, لیکن یہ گفتگو میں ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ جی اس کو میں نیا آرمی چیف بناؤں گا, یا میں کسی کو بھی نیا آرمی چیف بناؤں گا. اچھا سر, جو خان صاحب کا اس وقت جو قید ہے جیل میں وہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں جو ہمارے ملک کے اندر سیاسی حالات ہیں اس میں کسی قسم کا استحکام آ سکتا ہے, یا ایک بڑے وہ سٹیک ہولڈر ہیں ان کا باہر آنا بڑا ضروری ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر سب سے بڑی سیاسی پارٹی, اگر میں وہ فارم 47 کے بھی رزلٹ مان لوں تو اس کے مطابق بھی جو سب سے بڑی پارٹی الیکٹ ہو کے آئی اسمبلی کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو جب سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگا تو سیاسی استحکام تو نہیں ہو سکتا. یا تو پاکستان کے عوام کو کسی طریقے سے لوگ یہ کنونس کر پائیں کہ جی عمران خان کو فالو نہ کرو. آپ کو اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے, جب تک پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں اس وقت تک ان کے بغیر کوئی سیاسی استحکام آ جائے, یہ مجھے تو ممکنات میں سے نہیں لگتا. اسی لیے اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہماری خواہش کے مطابق, چاہے یہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے یا ابھی جو حکومت ہے وہ چاہے کتنے بھی برے لوگ ہوں, لیکن وہ ایک سیاسی حقیقت رکھتے ہیں, اور ایک پالیسی جس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ ہم یا تحریک انصاف کہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. بالکل بات کرنی چاہیے, وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بھی ووٹ ملیں, کم ملیں لیکن ووٹ پھر بھی ملیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, دیگر جماعتوں کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا؟ اس لیے کہ الیکشن سے پہلے تو ہم نے دیکھا کافی فرینزی تھی, لوگوں کو بلایا بھی جا رہا تھا, جماعتوں کی خواہش تھی کہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں, تو آپ کو کوئی رابطہ وغیرہ ہوا کسی اور جماعت کی جانب سے؟ جی, میں پہلے پبلکلی بھی بتایا تھا, مجھے آئی پی پی کی طرف سے اپروچ کیا گیا تھا. آئی پی پی بھی جب بنی تو وہ ہمارے پرانے ساتھی تھے, ظاہر ہے وہ جان پہچان والے لوگ تھے, تو مجھے بھی اپروچ کیا گیا تھا, لیکن وہ جیسے میں پبلکلی بھی پہلے بتا چکا ہوں, میں نے ان سے کہا جی میری بیسٹ آف وشز آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنی سیاست, میں سیاست کا حصہ نہیں ہو سکتا. پرویز خٹک صاحب نے تو نہیں آفر کیا آپ کو اپنی جماعت؟ سیاستی نہیں, پرویز خٹک نے نہیں آفر کی تھی. پرویز خٹک جو ہے وہ کیونکہ کے پی کے لیول کے اوپر بنا رہے تھے پارٹی کو, اس لیے انہوں نے آفر نہیں کیا تھا, ورنہ پرویز خٹک کے ساتھ جو ہے ہمارا بڑا قریبی, بہت کلوز ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اچھا سر, آخر میں ذرا بریفلی بتائیے گا, کیا مستقبل میں مطلب کمپلیٹ نو سمجھے پاکستان کے عوام کے اسد عمر اب سیاست میں کبھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا سر. نہیں, یہ ایسا ہی ہے, ایسی صورتحال ہے, لیکن پاکستان کے لیے حاضر ہے. پاکستان میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پاکستان میرا عشق ہے, تو پاکستان کے لیے اپنے عشق کے لیے پاکستان کے ساتھ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کا عشق ہے, یہ بھی لگتا ہے, ابھی بھی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی آپ بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور آپ مستقبل میں ہو سکتا ہے ہم دوبارہ آپ کو دیکھیں. ابھی میں نہیں اس طرف جاتا, پر ویسے میں بات کر رہا ہوں.
جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا 11.5 سال کام کیا ہے, اور اطہر 11.5 سال یہ نہیں تھے کہ سیاست کر رہے تھے, اپنی زندگی چھوڑ کے صبح سے رات اپنا گھر چھوڑ کے صرف یہی کیا ہے. اور بڑا خاص رشتہ ہے تحریک انصاف والوں کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں. میں بالکل ان کے ساتھ میرا ذاتی لیول کے اوپر ایک انتہائی نرم گوشہ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور میرے دل کے قریب ہیں. لیکن وہ بھی مجھ سے جب بولتے ہیں کیونکہ دائر ہے, جس تحریک انصاف والے سے بات کرو تو یہی آگے سے بولتا ہے واپس کب آ رہے, ان سے بولتا ہوں یار خدمت بتائیں کیا چاہیے, آپ سیاست کے علاوہ جو آپ نے کام کروانا ہے بتائیں کیا کروانا چاہتے ہیں. اچھا سر, آپ آخر میں بریفلی کوئی مشورہ اگر آپ نے تحریک انصاف کو اس وقت دینا ہو تو کیا دیں گے؟ جی دیکھیں, اس وقت بہت ہی جو میرے پرانے ساتھی ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہے اس وقت تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کی, انتہائی مشکل صورتحال کے اندر ہے. ایک طرف آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی لوگ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی ہو, عمران خان کے ووٹ پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ حکومتیں بنی ہوئی ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر ہیں, ابھی چیئرمین بن جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے, یہ تمام جو کچھ بھی ہے یہ سب عمران خان کے ووٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہے, اور جیل کے اندر بھی تقریباً اب 10 ماہ ہو چکے ہیں. تو سارے عمران خان کا جو سپورٹر ہے, جو ووٹر ہے اس وقت پی ٹی آئی کا, وہ اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے جو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ صبح سے رات وہ کیا کام کر رہے ہیں, کہ کس طریقے سے عمران خان کو وہ اڈیالہ سے باہر لے کے آتے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہ آزاد ہوتے ہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے. اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے جس کے لیے انہوں نے راستہ نکالنا ہے. وہ ظاہر ہے راستہ جو ہے وہ کوئی شدت کا راستہ نہیں ہو سکتا, وہ تشدد کا راستہ نہیں ہو سکتا. مشکل حالات کے اندر کوئی نہ کوئی انہوں نے راستہ نکالنا ہے, اور میری ذاتی رائے کے اندر وہ بات چیت کیے بغیر راستہ نکل نہیں سکتا. اس پہ ذمہ داری جو بنتی ہے اس وقت پہل کرنے کی, وہ ہے میاں شہباز شریف کی. چاہے وہ ان کو کتنے بھی ووٹ ملے تھے, وزیر اعظم کی کرسی پہ آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب کو بلانا چاہیے. ان کو بتائیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, حکومت کی یہ 3 رکنی 5 رکنی ٹیم ہم بنا رہے ہیں, آپ اپنے نام دیں, ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. بند کمرے کے اندر بات چیت ہو, کوئی کیمرہ وہاں پہ نہ ہو. اور میری تحریک انصاف کے اپنے ساتھیوں کو مشورہ یہ ہوگا, غیر مشروط بات چیت کے لیے جائیں, وہاں پہ اندر کوئی شرائط نہ لگائیں, اپنے اوپر اعتماد رکھیں, اور کوئی ایسا حل نکال کر نکلیں جس سے پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جا سکے, وہ جمہوری استحکام کی طرف جا سکے. اسد عمر صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر قانون دان جہانگیر جدون صاحب, شعیب شاہین صاحب اور حافظ احسان کھوکر صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. جدون صاحب, ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. گزشتہ روز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب میاں صاحب بنے, بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے, آپ مجھے دیکھ کے بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ منتخب ہوئے, تو اس موقع پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں, عمران خان صاحب کو ضمانت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مشورے ہو رہے ہیں. اب عدلیہ سے کیا چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کے اندر آ گئے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو انڈورس نہیں کرتا ہوں. مطلب ایز اے پرائم منسٹر ان کو یہ جو لفظ انہوں نے چنے ہیں یہ نہیں چننے چاہیے تھے. باقی آپ کسی جج کی ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں, یا آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو ایویڈنس ہو تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتے ہیں. بینگ اے پرائم منسٹر میں حل میں یہ تھوڑا سا یہ والی جو اس پہ عدلیہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن پہ نوٹس وغیرہ لے سکتی ہے؟ میرا نہیں حال دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ ان کی بات نہیں, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہیں ان کے خلاف کوئی اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف تھوڑا بہت آ رہا ہے یا دوسری کی فیور میں, تو یہ پولیٹیکل لیڈروں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ ایک آپ دیکھیں پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہیں. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ونس فار آل یہ ختم کر دینا چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, جے یو آئی ایف ہو, جو بھی ہو. تو اس کو ایک مطلب ایک سختی سے ایک لینا چاہیے. آپ کھلا چھوڑیں جو مرضی, پھر گالیاں نکالیں جو بھی پولیٹیکل لیڈر آتا ہے. یہاں پہ دیکھو نا, جس کو بھی موقع ملتا ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, دھمکیں دینے شروع ہوتے ہیں. اب رات والی اسٹیٹمنٹ بھی میرے خیال میں مناسب نہیں. اچھا, بریفلی سر آپ اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا کہ کیا یہ رویہ مناسب ہے, اور آپ کی جماعت پہ بھی یہی تنقید ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو آپ بھی اتنی لمبی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور ہر طرح کے الزامات لگاتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو موجودہ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے, اور یہ قانون اور آئین کے مطابق بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی جج کے رویے کے اوپر یا کسی جج کے متعصب ہونے کے اوپر اعتراض ہے تو آپ کھل کے بات کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ پوری عدلیہ کو, پورے جوڈیشری کو یہ کہنا کہ اس کے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے اندر یہ ہے, اور ان کو اس طرح کی گالی دینا یا اس طرح کی متون کرنا,
میرا خیال ہے یہ نامناسب تھا. وہ تو یہ ویسے آج بیسیکلی پتہ چل گیا ان کا کہ کشمیر گئے ہوئے تھے وہ تو. پہلے کہا گیا کہ اس کی لوکیشن آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے, وہ چترال پتہ نہیں کون سی جگہ سے کہہ رہے تھے, وہاں کی دیر کی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے لوکیشن, یہ جو پچھلی تاریخ پہ پیش کیا انہوں نے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جناب آزاد کشمیر پہنچ بھی گئے ہیں. اور اس طریقے سے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف چونکہ کٹ پتلی ہیں, وہ خود چونکہ الیکٹڈ نہیں ہیں, 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جن کی مرہون منت ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اپنے آپ کو آنکھ کا تارا کہتے ہیں, اور اس لیے ان کی لڑائی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے کٹ پتلیوں کے ذریعے حکومتوں کو چلانا, ان کٹ پتلیوں کے ذریعے جوڈیشری کے اوپر اٹیک کرنا, یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. آپ کا اگر جینون کوئی کسی جج کے بارے میں اختلاف ہے, آپ کھل کے بولیں, بات کریں کہ فلاں جج صاحب نے جی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یا فلاں کیسز میں زیادتی ہوئی ہے, یا آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بات کریں نا کسی کیس کے حوالے سے. مجھے بتائیں, آج دیکھیں شاہ رخ ارجمند پچھلے 6 مہینے سے کیس سن رہا ہے, اور اس اعتراض کو خاور منیکا کا ڈسمس کر چکا ہے کہ آپ کیس نہ سنیں. عیدت والے کیس میں آج جب فیصلہ سنانا تھا, فیصلہ سنانے کے بجائے ایک خط لکھ دیا ہائی کورٹ کو کہ جی اب کیس ٹرانسفر کر دیا جائے. مطلب ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اگر تمہارے پہ اعتراض آ گیا تو تم اسی وقت چینج کر. اور اب یہ کیس مکمل ہو چکا تھا, تقریباً کوئی 20 دفعہ بحث ہو چکی ہے, رائٹ آف ریبٹل بھی ایکسرسائز ہو گیا ہے مکمل. آج فیصلے کی تاریخ رکھی ہوئی ہے جج نے, فیصلے کی تاریخ کے ٹائم آ کر کہتا ہے خط لکھ دیا. یعنی یہ نظام انصاف کے اوپر. تو مجھے بتائیں, عام آدمی مایوسی کی طرف ہی جائے گا نا. عام آدمی جو کہ انصاف کے لیے ان عدالتوں کے پاس جانا ہے, اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا اور ان کو ان ججز کا کنڈکٹ سامنے آئے گا تو وہ مایوسی میں اضافہ ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, آبویسلی اب بار ہو جائے یا بینچ ہو جائے, بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. آپ وکلا جو ہیں آفیسرز آف لا ہیں, آپ کورٹ کو اسسٹ بھی کرتے ہیں. اس وقت لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ حکومت تھوڑی بہت ناخوش ہے کچھ چیزوں پہ. اپوزیشن پہلے ناخوش تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے بہت سارے کیسز ہیں سنے نہیں جا رہے, لیکن یہ سارے معاملات اب آپ کو جاتے ہوئے کس طرف نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو الیکشنز کا معاملہ ہے, الیکشن ٹریبیونل والا, خصوصی طور پہ جو آج لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ادھر بھی فیصلہ آ گیا کہ جو نام چیف جسٹس صاحب نے بھیجے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہو جائیں گے, یا خدا نخواستہ معاملہ پھر آگے تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے, تصادم ہو سکتا ہے کسی قسم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر بھائی آپ کا شکریہ. آپ نے 2 طرف اشارہ کیا ہے. ایک آپ نے پہلے والی بات کی ہے جس کے اندر ایک گورنمنٹ کا اور جو ججز کا یا جوڈیشری کا ہے. تو اگر آپ پچھلے 12-14 سال کی ہسٹری دیکھ لیں تو ایک نیریٹو تو بنا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے اندر آیا ہے وہ جوڈیشری سے خوش نہیں ہے, اور جب وہ اپوزیشن کے اندر ہوتا ہے وہ جوڈیشری کا ساتھ دیتا ہے, اور جب وہ واپس گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو وہ پھر جوڈیشری سے خوش نہیں ہوتا, اور جو اس دور کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ پبلکلی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آئی ہیں, اگر پچھلے 10-12 سال کے اندر دیکھ لیں, چاہے پہلا ٹینیور PMLN کا ہے اس کے اندر دیکھ لیں, چاہے دوسرا ٹینیور 2018 کا ٹینیور PTI کا ہے, اور اب تیسرا جو ٹینیور آپ کے سامنے چل رہا ہے جو 2024 سے آنورڈز ہے. اور سارا دن اور ساری رات کی جو گفتگو ہے ان ٹاک شوز کی وہ اسی طرح چلتی ہے, جوڈیشری ورسز گورنمنٹ, گورنمنٹ ورسز اپوزیشن, اپوزیشن ورسز جوڈیشری جو ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنل ویکنس ہے, چاہے وہ جوڈیشری کی سائٹ کے اندر ہے, چاہے گورننس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ایک جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو جوڈیشل نیریٹو کی طرف لے گئے ہیں کہ یار ایک اچھی چیز ہے, اس کے سیدھے ساری چھپ جاتی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کل میاں صاحب نے ایک سپیچ کی ہے تو وہ ساری کی ساری جوڈیشری کے اوپر ہی کی ہے, اور حالانکہ وقت تو وہ گزر گیا تھا کہ 2016 یا 17 کے اندر وہ سارے انسیڈنٹس جو ہوئے تھے, لیکن بات آپ بھی جو سوئی جو ہے اسی طرح ٹکی ہوئی ہے. اسی طرح ان کی PTI کی بھی جو سوئی جو ہے وہ آپ نے یاد ہوگا کہ جب ہری پور کے قریب ایک موٹر وے کا افتتاح تھا تو فارمر پرائم منسٹر کس طرح گرجے تھے جوڈیشری کے اوپر کہ جی لوگوں کو کیسز نہیں آ رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اور پھر اس دور کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک جواب بھی دیا
کہ ہم نے تو کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں, لیکن اس دور کے لا منسٹر نے کہا کہ نہیں جی جوڈیشری اور یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ رہنی چاہیے. تو پرائمریلی یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ پولیٹیکل کویسچنز اور جتنی دیر تک ان کی پولیٹیکل جسٹس آپس کے اندر رائیولری چلتی رہے گی. وکلا کا ڈویژن ہے, جو وکلا کی ڈویژن ہے کہ مطلب وہ بھی پولز اپارٹ نظر آتے ہیں, کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اسی کی, تو اس کی بھی وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس کے اندر ایک وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو بار ہے وہ تقریباً آلموسٹ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. وہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کا ایک اور نیریٹو ہے, اور اگر آپ الیکشن نہیں جیتے تو ایک اور نیریٹو ہے اپارٹ فرام دا پالیٹکس. دوسرا یہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 12-14 سال سے ہمارے لائرز کی الائنمنٹ بہت پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر پھر چاہے وہ رول آف لا ہے یا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو چلتا رہے گا اپنی مرضی کے مطابق, لیکن چونکہ الائنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس الائنمنٹ کو پھر یوز کیا جاتا ہے فار دا پارٹی پرپزز. پھر دوسرا بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہمارے اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل آفیسز کا, کہ اس کے اندر بھی ہم اپوائنٹمنٹس کروانے کے لیے جو ہے ہماری لائلٹی جو ہے وہ پروفیشنلزم بہت پیچھے رہ گیا, لائلٹی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ہائی کورٹس کے اندر جو آپ کی ساری سیٹس نکلتی ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفیسز کی, پھر آپ کے اسپیشل ٹریبیونلز بھی بننے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے ہر جگہ پہ ہر اس جگہ پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے. بریفلی اگر یہ بھی بتا دیں جو ٹریبیونلز الیکشن ٹریبیونلز وہ جو لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے اندر نا 3 ایسے لاز ہیں کہ جس کے اندر کنسلٹیشن کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے. ایک کنسلٹیشن جو ہے نیب کے چیئرمین کے اوپر ہے, دوسری کنسلٹیشن جو ہے جو آپ کے اینٹی ٹیررزم لاز کے نیچے ججز بنتے ہیں, اور تیسری کنسلٹیشن یہ اس چیز کا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے اس چیز کے. اور ابھی چوتھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر جو ڈیفیمیشن ایکٹ بنا ہے 2024 وہاں پہ بھی کنسلٹیشن کا ذکر ہے. اب کنسلٹیشن جو ہے وہ ڈفر کر جاتی ہے مین ٹو مین. جی اگر مجھے وہ کنسلٹیشن سوٹ کرتی ہے یا میرا چیف جسٹس کے ساتھ یا چیف جسٹس کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسا ہے تو ایشو نہیں بنتا, لیکن اگر وہ اس سے باہر چیز نکلتی, آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات آئی ہے یہ بات یہاں رکے گی نہیں, وہ اس لیے نہیں رکے گی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کنسلٹیشن کو مانا ہوتا جو چیف جسٹس کے ساتھ کنسرن تھی تو اب تک نوٹیفیکیشن ہو جانے تھے. اب اگر انہوں نے وہ فیصلہ یہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اپیل کے اندر جائیں گے, اور پرٹیکولرلی اس سچویشن کے اندر کہ جب آپ نے 2 دن پہلے ایک آرڈیننس کر دیا ہے, اور اس آرڈیننس کے اندر جو 2017 کا اوریجنل لا تھا اس کو ریسٹور کیا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں سرونگ بھی اور ریٹائرڈ جج صاحب. اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں, یا وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا جدون صاحب, اب یہ جو الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر آپ نے عدت کا کیس بھی دیکھا, وہ بھی اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے. یہ معاملات آپ کو کدھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور خصوصاً یہ جو معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونلز والا, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ابھی تک تو یہ معاملات بہت آگے تک جا چکے ہونے چاہیے تھے. اب آلموسٹ جون آ چکا ہے, فروری کے مہینے میں انتخابات ہوئے تھے, ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جناب کون ٹریبیونلز میں بیٹھے گا. یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے, اگر آپ نے الیکشن میرٹ پہ کرانے ہوتے تو یہ معاملات نہ آتے. لیکن الیکشن سب سے بڑی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑا فیئر امپارشل رول ادا کرنا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی وہ جو پرائما فیشائی لگ رہا ہے وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ یہ کس طرح کرتے ہیں جی, اب وہ چیف جسٹس کہتا ہے یہ والے اپوائنٹ کرے, آپ کہتے ہیں یہ والے اپوائنٹ کرے. آپ ان سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں ان بندوں سے. ریٹائر میں نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ ریٹائر بھی لگ سکتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں نا, یہ جج تو جج ہوتا ہے, یہ تو وہ والی بات بھی نہیں جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہی تھی کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی و جعلی. یہاں پہ تو سارے اصلی جج ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ کو سٹنگ جج پہ اگر آن اے لائٹر سائڈ ایک یہ تو وہ ہیں جو لگنے ہیں, جو ہیں ان پہ ہمارا ایشو بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے بالکل ایک دیکھیں آپ جو انسٹیٹیوشن ہے ایز اے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, وہ کسی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک سیٹ جو لائن ہوتی ہے نا اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اس بندے کو لانا ہے, کس طرح لانا ہے, اس کو اٹھانا ہے, کس طرح اٹھانا ہے, یہ کوئی بندہ اس پہ جتنی مرضی بحث کر لے. حقیقت یہی ہے, پرائما فیشائی ہے, سرکمسٹانشیل ایویڈنس یہ ہے کہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے, اب یہ والا کام نہیں کرنا ہے. اب دیکھیں نا, ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جی کیس جو ہے, آپ دیکھیں عدت والا کیس ہے, میں تو سال پہلے کہا تھا کہ یہ بڑا فرڈولنٹ کیس ہے, یہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے بیڈ روم کا کیس بنا رہے ہیں, پھر تو ہر ایک پہ کیس بن سکتا ہے جی کہ آپ نے جوانی کس طرح گزاری ہے, آپ نے فلانا عمر کیا 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 نہیں کیا. دیکھیں اس طرح کا ایک گھٹیا قسم کا کیس نہیں بنانے چاہیے. اب 1 سال کیس چل رہا ہے تو پھر آخر میں آپ کے جو ہے آپ کہتے ہیں جج پہ اعتماد نہیں ہے.
یہ کوئی ہو سکتا ہے اس طرح؟ مطلب سارے لوگ جب وہ سنتے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا تو آپ جا کے کہہ دیں گے جج کے لیے ہم آپ پہ اعتماد نہیں ہے. اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. آپ مجبور کر رہے ہیں ایک پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ یہ والا ڈیسیجن جو ہے اگر کیا ہوا ہے یا لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھا ہے یا لکھنے کے پروسیس میں ہے تو آپ یہ نہ کریں. اس نے مائنڈ تو میک اپ کر لیا ہوگا کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, پہلے لنگر آن کرتے رہیں. ایک کیس آپ چلاتے ہیں آپ گھنٹوں میں فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جیل میں جاؤ, ادھر کرو ادھر کرو, ایک کیس آپ جو ہے فیصلہ نہیں ہوتے سالوں کے حساب سے. یہ کوئی مطلب رول آف لا ہے اس ملک کے اندر؟ نہ ڈیموکریسی ہے نہ رول آف لا ہے. نام کی سب کچھ ہے, وہ ہم ڈیموکریسی میں بھی رہ رہے ہیں. اس ملک کے اندر کہاں پہ جمہوریت ہے؟ چلنے دیتے ہیں جمہوریت کو. آج دن تک جمہوریت کو ان ٹرو سینس جو ہے لوگوں کی رائے کدھر ہے یہاں پہ؟ ٹھیک, لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے اس 5 سال میں 2018 میں فیصلہ کیا کہ اس بندے کو آگے لانا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, جس مرضی طرح کیس بنائیں, اس کو ادھر کریں. اب ایک دوبارہ آپ نے فیصلہ کیا جی اس کو اٹھا کے یہ والا سیٹ اپ لانا ہے. اب اس کے بعد اگلے 5 سال ہو سکتا ہے آپ دوبارہ کہیں جی اب اس سیٹ اپ کو ایک تیسری پارٹی بھی ہو سکتا ہے لے آئے, تو پھر سب کو اس طرح ڈسکریڈٹ کر دیں. اور یہ سارا گیم جو ہوتا ہے وہ اسی ڈسکریڈٹ کے لیے ہوتا ہے کہ جی یہ والا لگا دیں. اب آرڈیننس سے کیا تک بنتی ہے اس کو نکالنے کی کہ آپ جو ہے جی ایک ریٹائرڈ ہے اس کو لگا دیں. بھائی ریٹائرڈ جج کا کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا؟ اس کو تو نوکری چاہیے ہوگی نا. اتنا تو بہت مطلب یہ تو معاملہ پھر ہم نے بھی دیکھا نا کہ جب وہ خط کا معاملہ بھی آیا ججز کے خط والا, وہ سپریم کورٹ نے خود پھر ایگزیکٹو کے حوالے کر دیا اور وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جج لگا دیا گیا. شعیب شاہین صاحب, آج آپ خود ٹریبیونل میں پیش ہوئے, آپ کا بھی کیس وہاں پہ چل رہا ہے, کیا آپ مطمئن ہیں اب تک جس طرح کیس چل رہا ہے اور کیا اس کی پیش رفت کیا ہے آپ کے کیس میں؟ یہ جو اسلام آباد کے حلقے کے حوالے سے جج صاحب سے تو ہم مطمئن ہیں جی, لیکن آج دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو وہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اس کو بارہا کہا گیا اور ہم نے بھی زور نہیں دیا کہ رائٹ ان کا ختم کر دیں کہ حق کے دفاع تو ان کا حق ہے, لیکن لاء میں لکھا ہوا ہے ناٹ مور دین 7 days, 7 دن کے اندر اندر نوٹس ملنے کے بعد وہ جواب جمع کرانے کا پابند ہے. ابھی تک جواب نہیں دیا. آج ان کے وکیل صاحب نئی منطق لے آئے کہ جناب ہمارے پاس تو ہمارے پولنگ ایجنٹس نے شاید لفظ پتہ نہیں کوئی اس طرح گول مول سا کہا, وہ تو فارم 45 لیے ہی نہیں تھے. بھائی فارم 45 تو ہر کسی کو ملتا ہے جس کا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے. جو پہلے 5-7 کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے تو ہر حال میں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. میرا تھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر کا تھا, TLP کا تھا, جماعت اسلامی کا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا. سب کے پاس فارم 45 ہے, چونکہ وہ ایک ہی فارم ہوتا ہے جو سب کو دیا جاتا ہے. اس کی کاپی دی جاتی ہے. ہاں اس کاپی ہوتی ہے لیکن دستخط اور نشان وہ انگوٹھے اصلی ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر. تو ہمیں بھی دیا, ان کو بھی دیا. اور اس کی 2 پریس کانفرنسز ہیں کہ جناب یہ ہے میرے پاس فارم 45 لے کر آئے ہوئے تھے. پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے اور پریس کلب میں, ہمارے پاس اس کی پوری ویڈیو موجود ہے. آج ان کے وکیل صاحب ابھی تک نہیں رہے, نہ جواب دیا نہ اس ویسے تو ٹریبیونل نے اب ان کو 5 جون تک ٹائم دیا نا کہ جمع کروائیں سارے اگلے ہفتے تک کا. لیکن اصل میں جج صاحب نے پہلے دن کہہ دیا, بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لو آپ میں سے سارے, ایک فارم بھی جعلی نکلے گا, ٹیمپرڈ ہوگا یا کوئی جعلی انگوٹھا دستخط ہوگا, میں اس کو فورنزک پاکستان سے بھی کراؤں گا, آؤٹ آف کنٹری بھی کراؤں گا جس کو اعتراض ہوگا. اور اگر ثابت ہو گیا تو وہ سیدھا یہیں سے جیل بھیجوں گا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جواب داخل کرتے وقت ایفیڈیوٹ دیں اور میں قرآن پہ اوتھ بھی لوں گا. یہ 2 کام ذہن میں رکھ لیں. پہلے دن سے کوشچن کیا اور اس کے بعد سے وہ جناب آ ہی نہیں رہے نا جواب دے رہے. آپ نے اپنے فارمز کے ساتھ جو آپ کے مخالفین تھے TLP والے ہو گئے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو گئے, ان کے اپنے لے کر آئے ہوئے ہیں, وہ جمع کرا رہے ہیں, وہ میچ کرتے ہیں آپ کے فارم؟ ہمارے ایک ہی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پہلے دن سے, TLP والے نے الیکشن کمیشن میں بھی جا کر جمع کرائے, انہوں نے کہا کہ میرے وہی ہیں. جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کی ہے. ایون پیپلز پارٹی والے, چونکہ آپ PDM کا گورنمنٹ کا حصہ ہے, مجھے نہیں پتا وہ جمع کرائیں گے نہیں, لیکن میری ویسے بات ان کو ہوئی ہے. ان کے اور ہمارا رزلٹ اور ہمارا سب کچھ ایک طرح سے ہے. لیکن اس سے میں 1-2 باتیں جو میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں, بڑا ٹائم کی بھی کمی ہے, کہ عمران خان صاحب سے آپ کی آخری کب ملاقات ہوئی, اور جس قسم کی باتیں آپ کی جماعت اب کر رہی ہے, پنجاب حکومت نے یہ بھی کہا کہ کوئی سنگین نوعیت کا مقدمہ بھی بنائیں گے, اس کو بھی چیلنج کیا ہے غالباً اب عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں, تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے, ڈیل نہیں مل رہی, کوئی فرسٹریشن ہے, کیا چکر ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, پریشان وہ ہیں, ہم نہیں ہیں پریشان, نہ عمران خان پریشان ہے. بات یہ سمپل ہے, سنگین نوعیت کے اس سے زیادہ کیا مقدمات بنائیں گے؟ قتل کے بنا دیے کئی, غداری کے بنا دیے کئی, جو آپ جرائم کہہ سکتے ہو نا PPC کے اندر یہ جرم موجود ہے, ہر وہ جرم کی FIRیں کٹ گئی ہیں. ٹھیک ہے, 203 مقدمات کو فیس کر رہے ہیں خان صاحب. اس سے زیادہ 2-4 اور بنا دیں گے, کوئی حرج نہیں. رؤف حسن صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے کہ بنیادی مقصد عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے. اصل مقصد یہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. دیکھیں جو عدت والا کیس تھا اس میں 2 مہینے پہلے
خاور مانیکا نے آگے درخواست دی یا زبانی کہا کہ جناب مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں اس پہ آرڈر کروں گا. 2 دن کا انتظار کر کے بڑا ڈیٹیلڈ ریزن آرڈر کیا کہ نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہو اور میں کیس چلاؤں گا. اور آج جب فیصلہ لکھنے کا اور نہیں فیصلہ اناؤنسمنٹ کا دن تھا اور آج آ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے. اچھا ایک اصل خرابی کیا ہے؟ خرابی کی بنیاد دیکھیں 3 ستون ہیں آئین نے جو دیے ہیں، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، یہ ریاست کے ستون ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ ریاست کے ستون تو نیچے چلے گئے ہیں، ایک سپر سٹیٹ بن گئی ہے، سب سے بڑا ستون ہو گیا وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. اس نے انتظامیہ کو تو گود لے لیا کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے اپنے کٹھ پتلیوں کو لے آئے. انتظامیہ کے جو باقی کل پرزے ہیں جس میں ہمارا الیکشن کمیشن ہو، ریٹرننگ آفیسرز ہو، ان کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے نا، ان کو تو اپنا وہ کٹھ پتلی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، اس لیے کہ جب عدلیہ نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہیں، آپ کو جب تک ایک ہی چیز ہے وہ ہے آئین، وہ ہمارے درمیان وہ بانڈ ہے، وہ سوشل کانٹیکٹ ہے اسٹیٹ اور آپ کے عوام کے درمیان. جب تک آئین کے اوپر عمل درآمدیوں کا وقت کی کمی ہے، اس طرح میں حافظ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب وقت کی بڑی کمی ہے، چند سیکنڈ کے اندر آپ بریفلی بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے. سیاسی جماعتیں آپ نے سن لیا، شعیب شاہین صاحب کی بھی بات سنی، الزامات تو بہت لگتے ہیں، لیکن حل کیا ہے اس کا؟ اطہر ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہ سارے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں یہ ایشوز ہیں، آپ یہ نکال لیں، اپوزیشن کی بھی ان کی تقریریں نکال لیں اور ٹریجری کے بھی نکال لیں. اپوزیشن کی بھی سیم ہے، جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کہتی تھی، اور جس دور کے اندر پی ایم ایل این کہتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جوڈیشری یہ وہ سارا جو ہے. لہذا چیز یہ ہے کہ یہ ساری گیم ہے پاور پالیٹکس کی، اور پاور پالیٹکس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے وہ اگلے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس الائنمنٹ کے اندر رکھنا کہ جس کے اندر آپ کی نیگوسیشنز چلیں اور سسٹم کے مطابق جو ہے رول آف لا ہو یا کانسٹیٹیوشن ہو یا لیجسلیشن ہو. یہ حافظ صاحب سوری ٹائم کی ذرا کمی ہے، لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو حافظ صاحب نے کہا کہ ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ماننا پڑے گا، سیاسی وجود کو ماننا پڑے گا. جو لوگ کچھ تک کہتے تھے کہ اس کا سیاسی وجود جب تک ہے تو مسئلہ رہے گا، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہوں گے. اچھی بات ہے، بات چیت کریں، مسئلوں کو حل کریں. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.